बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज हमारा ये पाक स्टडी 9th क्लास का ये चौथा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नजरिए पाकिस्तान की वजाहत। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो वो एक वीडियो में मुकम्मल नहीं हो सकता था, तो ये उसका दूसरा पार्ट है नजरिए पाकिस्तान का। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, ये हमारी तीसरी हेडिंग है नजरिए पाकिस्तान की। पहली दो हेडिंग में नजरिए पाकिस्तान का मफहूम और नजरिए पाकिस्तान की तारीफात बयान की गई थी। ये हेडिंग नंबर 3 है, नजरिए पाकिस्तान की वजाहत। और इसके अंदर भी हम अब तक 5 सब हेडिंग्स जो हैं वो पहले पढ़ चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने वो ना सुनी हो तो पहले मेरी पिछली वीडियो वो देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नजरिए पाकिस्तान की वजाहत के बकिया पॉइंट्स की तरफ। देखिए, बरसगीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफती हालात, ये थोड़ा सा इसका मैंने बैकग्राउंड पिछली वीडियो में बता दिया था। इसको थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं कि बरसगीर के मुसलमान जब यहाँ पर आए 712 में, तो उन्होंने यहाँ की माशरत पर, यहाँ की सकाफत पर क्या असर डाला और उन्होंने खुद इससे क्या असर लिया। सबसे पहले तो यहाँ मुसलमानों ने मुस्लिम तहजीब की बुनियाद रखी और इस्लाम ने यहाँ के मुसलमानों पर और वो लोग जो अपना मज़हब छोड़कर मुसलमान हुए थे, उन पर बड़े गहरे असरात छोड़े। मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमान अरब और अफ्रीका से आए हुए थे, अरब ममालिक में से और अफ्रीकी ममालिक में से आए हुए थे, तो मुसलमानों का एक मुनफरिद नस्ली और तमदनी उनका एक स्टाइल था, उनकी अपनी रिवायात थी, अपने रस्म व रिवाज थे। तो वही रस्म व रिवाज, वही रिवायात वो यहाँ लेकर आए, बरसगीर में उनको मुतारिफ करवाया। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर आकर लोगों को इस्लाम के अपने मखसूस जो हैं वो इखलाकियात, अपना फ़नून, अपने जो रिवायात हैं, अपने मखसूस उनके जो पास जो आर्ट्स हैं, जोग्राफिया है उनका, तो इन चीज़ों ने यहाँ के लोगों को सिखाया कि ये एक नई तहजीब है। इसके साथ साथ मुसलमान जो यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर ऐसी रिवायात और ऐसी रस्में और ऐसा तर्ज ज़िंदगी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं था लेकिन मुसलमानों के लिए नया था, तो उसको मुसलमानों ने भी जो है वो अपना लिया। इस तरह दूसरी कौमों के साथ मिलकर मुसलमानों ने यहाँ के लोगों पर इस्लाम के बड़े गहरे असरात मुरतब किए। फिर हम आते हैं जनाब, बरस इस्लाम अपनी रूह में एक जमहूरी निज़ाम है। देखें, यूरोपीय ममालिक और अंग्रेज़ इस बात का दावा करते हैं कि ये जमहूरियत का निज़ाम, डेमोक्रेसी वो लेकर आए हैं, लेकिन हालांकि इस्लाम अपनी रूह में अपने अंदर एक जमहूरी निज़ाम रखता है। इस्लाम ने आज तक कभी बादशाहत का कोई तस्वर नहीं दिया कि कोई बादशाह है वो उसके बाद उसका बेटा बादशाह बनेगा। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में तक़वे की बुनियाद पर, इंसाफ और कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है इस्लाम हमेशा शोराई तरीके को अहमियत देता है कि कोई भी जब मसला हो तो कुरान सुन्नत से वो उसकी रहनुमाई दें। अगर कुरान सुन्नत से उस चीज़ के बारे में उनके बारे में ना पता चल सके तो फिर क्या करें, वो मशवरे शोराई तरीके मशवरा करके अपना अमीर, अपना सरबराह, अपना हुक्मरान मुंतखब करें और सलाह मशवरे के साथ ये काम करें। इस्लाम जो है वो कानून की हाकमियत पर यकीन रखता है और इस्लाम ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। इसमें एक छोटा सा वाक़या कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर रिसालत में जब एक खातून, कुरैश की एक खातून जिस चोरी के इल्ज़ाम में आई थी और उसके सज़ा दी गई कि उसके हाथ काट दिए जाए, तो लोगों ने किसी तरीके से सहाबा कराम के ज़रिए ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि इस खातून का नाम फातिमा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात क्लियर कर दी थी कि पिछली उम्मतों को इसलिए जो है सजाएं मिली, अजाब मिला कि वो क्या करते थे, वो अमीरों को, रुतबे वालों को छोड़ देते थे और गरीबों को सजा देते थे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी सगी बेटी फातिमा ने भी ये काम किया होता तो उसके लिए भी यही सजा थी। तो इस्लाम अपने अंदर एक जो है, इस्लाम वो अपने एक जमहूरी निज़ाम लेकर आया
اور نظریہ پاکستان پر عمل کرتے ہوئے، نظریہ پاکستان کیا ہے؟ اسلامی نظریہ حیات۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ اس میں تمام روایات، تمام چیزیں جو ہیں وہ قانون کے مطابق ہوں گی، نہ کہ کسی کے عہدے کے، شکل کے اور ان کے بیک گراؤنڈ پر دیکھ کر کی جائیں گی۔ نظریہ پاکستان جو کیا ہے، وہ اس نظریہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ اس کا ایک اہم ستون ہے، اور اس کے اندر جو ہے تمام روایات، تمام جو چیزیں ہیں وہ جمہوریت کے مطابق ہیں، قوانین جو ہیں وہ سارے جمہوریت کے مطابق ہیں۔ بر صغیر کے مختلف مسلمان، دیکھیں بر صغیر آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا ایک علاقہ ہے، جس میں سے اب ایک بنگلہ دیش، پاکستان اور بھارت، یہ تین ملک اس میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ملک تھا، ایک ملک کی شکل اختیار کر گیا تھا، لیکن اس کے جو جغرافی صورتحال دیکھیں تو اس میں کئی رنگوں کے، کئی نسل کے، کئی طرز زندگی کے جو ہے نا لوگ وہاں رہتے ہیں برصغیر کے اندر، اور ہر جگہ پر جب اسلام پھیلا تو ہر جگہ پر اسلام گیا اور وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح برصغیر کے اندر بہت سی زبانیں بولنے والے، مختلف روایات رکھنے والے، مختلف ان کی تہذیبیں تھیں، ثقافتیں تھیں، رسم و رواج تھے، ان کے رنگت مختلف تھی، لیکن وہ سب کیا تھے؟ وہ اسلام کی وجہ سے ایک طاقت تھے۔ جس طرح آپ دیکھیں سعودی عرب میں جب ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے، تو وہاں پر آپ کو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان، مختلف رنگ و نسل کے لوگ وہاں آئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں، نہ کہ وہاں ان میں کوئی نفرت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو برصغیر کے جو مختلف مسلمان تھے رہنے والے، ان کے اندر بھی جو ایک طاقت تھی، وہ طاقت ایک کیا تھی؟ وہ اسلام کی طاقت تھی۔ اس پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، جس بھی نسل سے ہیں، جس رنگت سے ہیں، جس قوم سے ہیں، آپ مسلمان ہیں تو آپ ایک قوم ہیں۔ اسی بات کو مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے علامہ اقبال نے بڑی اچھی طرح، بڑا خوبصورتی میں اس کو بیان فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہے۔ ملت مراد قوم کو کہتے ہیں، یعنی مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، جس مرضی ملک میں رہتے ہیں، تو وہ سارے کس رشتے میں جڑے ہوئے ہیں؟ اسلام کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، اور ان کی قوت کا دار و مدار یا انحصار ہے وہ بھی اسلام ہے۔ تو انہوں نے اپنی اس بات کو، اپنے جو تصور کو حقیقت میں بدل دیا۔ وہ ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو ہماری اس کتاب میں موجود ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ملت، اپنی قوم، قیاس امیدیں اقوام مغرب سے، مغرب کی طرف جو اقوام رہتی ہیں جس میں یورپ اور امریکہ کے ممالک ہیں، تو اپنی قوم کے لیے جو امیدیں ہیں وہ آپ مغربی اقوام سے مت رکھیں۔ وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ بھئی آپ اپنی امیدیں اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے جو قیاس اور امیدیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں مغربی اقوام سے، وہ آپ چھوڑیں۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس عظیم قوم میں پیدا کیا، قوم رسول ہاشمی۔ آپ امام الانبیاء کی قوم میں سے ہیں، وہ قوم جو ہاشمی قبیلے سے ہے، وہ نبی جو ہاشمی قبیلے سے ہے، آپ تو اس قوم میں سے ہیں۔ آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ مغربی اقوام سے جا کر منتیں کریں، ان سے اپنی مدد مانگیں؟ آپ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنی ہدایات لیں، اپنی رہنمائی لیں اور آگے جائیں۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، یعنی مغربی اقوام جو ہیں ان کی جو جمعیت ہے، ان کی جو لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، وہ ان کا انحصار کس پر ہے؟ وہ اپنے ملک پر، اپنی قوم پر، اپنی ذات پر، اپنی ترقی پر وہ فخر کرتی ہیں، جبکہ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری قوت کیا ہے؟ تمہاری قوت تو اسلام ہے، تو تمہاری قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ تو آپ اپنی قوت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اپنے اسلام میں رہتے ہوئے اپنی قوت کو دیکھیں اور اس قوت کا جو ہے سہارا لے کر آپ آگے بڑھیں، نہ کہ آپ مغربی اقوام کے اوپر جو ہے ڈیپینڈ کریں۔ پھر ہے قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ۔ دیکھیں کانگریس اور انگریز حکومت نے پوری قوت کے ساتھ
قائد اعظم اور مسلم لیگ کا راستہ روکنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو اس کام سے ہٹایا جائے کہ وہ اپنے اس جو مطالبے کو ترک کر دیں کہ وہ الگ ملک ہم لینا چاہتے ہیں. لیکن قائد اعظم مسلمانوں کو ان دونوں سے آزادی دینا چاہتے تھے، کانگریس سے بھی اور انگریز حکومت سے بھی. حالانکہ ہندو تعداد میں عددی برتری میں ہندو جو ہے وہ سب سے بڑی قوم تھی ہندو، اور انگریز حکومت میں تھے، طاقت میں تھے، تو ان کی عددی برتری، ان کی تعداد میں زیادہ ہونا اور انگریز کا حکومت میں پاور میں ہونے کے باوجود بھی وہ مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکے. تو اس میں کوئی مسلمانوں کا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کا دامن تھامے رکھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ملک عطا کیا. جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو اس میں ہمارا کیا جو اولین نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی وہ جگہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے جو چاہتے ہیں، جو قوانین انہوں نے دیے ہیں، جو قرآن حدیث نے بتایا ہے، اس پر عمل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. تو اس لیے قائد اعظم اور مسلم لیگ نے کیا کیا کہ اسلام کو سربلندی کے لیے کوشش میں مسلسل لگے رہے، اور آخرکار پاکستان انہوں نے حاصل کر لیا. جداگانہ قومیت کا تصور. ہماری اس قوم، مسلمان قوم نے برصغیر کے اندر جو ہے ایک مضبوط قوم اور متحد قوم بن کر جو ہے اپنی قائد کی سربراہی میں ایک مضبوط قوم بن کر دکھایا اور جداگانہ قومیت کے تصور کو حقیقت میں تبدیل کر دیا. ہندو کہتے ہیں نا کہ یہاں ہندوستان میں صرف ایک ہی قوم ہے اور ہندوستانی ہے، لیکن ہم نے اپنی جداگانہ قومیت کہ ہم الگ قوم ہیں، ہمارا طرز زندگی ہندوؤں سے ٹوٹلی الگ ہے، ہمارا رہن سہن، ہماری تمام باتیں، ہمارا مذہب، سب چیز ہمیں بتاتا ہے، ہمارے پاس پورا ایک ضابطہ حیات ہے. تو اپنے اس جداگانہ تصور کو حقیقت بدل دیا، اور یہی تصور جو ہے نظریہ پاکستان کہلایا. اب آتے ہیں جناب اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق. جب پاکستان بن گیا ہے تو اس پاکستان بننے کے بعد نظریہ پاکستان کی آپ اہمیت کو دیکھیں کہ پاکستان، یہ نظریہ پاکستان صرف پاکستان بننے تک نہیں تھا، یہ تا قیامت پاکستان کو اگر ہم نے قائم و دائم رکھنا ہے تو ہم نے نظریہ پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے نسلوں میں جو ہے منتقل کرنا ہوگا، اور ان کو بتانا ہوگا کہ یہ نظریہ پاکستان کیا ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر ہی ہم نے جو ہے ایک الگ ملک حاصل کیا تھا. تو اسلامی ریاست کے اقلیتوں کے حقوق کے اندر وہ کہتا ہے سب سے پہلے اقلیتوں کے حقوق. قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں، واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دیا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی اور فلاحی ریاست ہوگا. اب مذہبی اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ مذہبی مذہب ہے، اسلام بھی ایک مذہب ہے. نہیں، جس طرح ہندو چاہتے ہیں نا ہندوستان کو کہ وہ اپنے صرف ہندوؤں کا ملک بننا چاہتے ہیں، نہیں، پاکستان قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگا. اسلامی فلاحی ریاست سے مراد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو کوئی بھی رہتا ہوگا، جو کوئی بھی اس کا باشندہ ہوگا، وہ چاہے کسی مذہب سے ہو، کسی قوم سے ہو، اس کو اس کی آزادی کے ساتھ رہنے کی اس کو اجازت ہوگی، اپنے مذہب پر وہ عمل کرے، اپنی عبادات کرے. تو اس لیے اور فلاحی لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، اس میں پاکستان کے شہریوں کا، عوام کا پورا خیال رکھا جائے گا. تو یہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں انہوں نے فرمایا. اور اسلامی ریاست کے بارے میں انہوں نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان ایک کیا ہوگا؟ اسلامی ریاست ہوگا. اور انہوں نے فرمایا کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنی مرضی کی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ کس مذہب سے ہیں، کس مسلک سے ہیں، کس فرقے سے ہیں، حکومت کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، حکومت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ کس عقیدے سے ہیں، کس تعلق سے ہیں. پاکستان کے تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کے بھی ہیں لیکن وہ پاکستانی ہیں، تو ان کو ایک جیسی سہولیات ملیں گی. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو مسلمان ہوگا ان کا کام پہلے کیا جائے گا اور غیر مسلم کا کام بعد میں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. سب کو برابر، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جدہ میں فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں تو سب آدم کی اولاد ہو، تو لہذا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے.
تو اسی نظام کے تحت قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان بھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں اگر کسی کو کوئی برتری ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، ورنہ کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے۔ تو اپنے 11 اگست 1947 میں دستور اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ حکومت کبھی آپ کے ان معاملات میں دخل اندازی نہیں دے گی کہ آپ کا مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، فرقہ کیا ہے۔ وہ آپ صرف قانون پر عمل درآمد کریں جو قانون بنا دیے گئے ہیں تمام شہریوں کے لیے، حکومت آپ کے کسی معاملے میں کسی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی۔ اب ہے آخری ہمارا اس میں پوائنٹ ہے نظریہ پاکستان سے آگاہی۔ اب وقت یہ ہے ہم اس نظریے سے متعلق آگاہ کریں اپنی قوم کو، اپنی نوجوان نسل کو، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نظریہ پاکستان ہے کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کوئی فلم یا ڈرامہ تھا کہ یہ پاکستان بن گیا۔ نہیں، پاکستان بننے کا جو عمل ہے یہ کئی صدیوں پر محیط ہے، اور یہ ایک جس طرح قائد نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی دن معاذ وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کا برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو اس بات کو بتانے کی اشد ضرورت ہے ہماری آنے والی نسلوں کو، نوجوان نسل کو اور ہماری قوم کو۔ سب سے پہلے کہتے ہیں نوجوان نسل، ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے اس کو نظریہ پاکستان کے بارے میں اچھی طرح علم ہونے چاہیے۔ دیکھیں، ہم اپنے باپ دادا کے بارے میں پوچھتے ہیں نا اپنے والدین سے کہ ہم کس قوم سے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، تو یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے، وہ چاہے کسی مذہب کا ہے لیکن پاکستانی ہے، تو یہ اس کا فرض ہے آج کی نسل کو کہ وہ نظریہ پاکستان کو پڑھے، سنے، دیکھے، سمجھے کہ یہ نظریہ ہے کیا، تاکہ تو پتہ چلے کہ پاکستان کن مشکلات کے بعد یہ الگ ملک بنا تھا۔ پھر ہے پاکستانی قوم۔ پاکستانی قوم کو آپس کے جو رشتے ہیں، جذباتی رشتے ہیں، بہن بھائی ماں باپ کے رشتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کر کے ہم الگ ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ بات بتانی پڑے گی۔ بھئی آپ ان اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں جنہوں نے کھڑے کھڑے اپنے جو ہے جائیدادوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو قربان کر کے اور وہاں سے نکلے، اور اس میں سے آدھے بھی نہ پہنچ سکے یہاں پر، اور جس طرح انہوں نے اپنی قربانیاں دی، تو ہماری پاکستانی قوم کو یہ بات بتانی ہوگی، ہر اس شخص کو جو اس چیز کو نہیں جانتا کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، کہ کس طرح ہم نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا۔ پھر ہے عظیم تحریک سے آگاہی۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل میں آج کل اس بات کا شدید کمی ہے، بحران ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی تحریک کس طرح چلی تھی، اس تحریک نے کیا کیا دن دیکھے، کس طرح کی قربانیوں اور مسائل کا سامنا کیا، ہندوؤں کی جو ظالم تحریکیں تھیں اور انگریز حکومت اور ہندوؤں کا آپس میں گٹھ جوڑ، انہوں نے کیا کچھ ہمارے ساتھ کیا، اور کس جو ہے خون کے اور آگ کا دریا جو ہے ہم عبور کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ تو اس عظیم تحریک کے بارے میں، ہمارے ان عظیم رہنماؤں کے بارے میں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں، اپنی جوانیاں، اپنی اولادوں کو قربان کر کے وہ اس تحریک کا حصہ بنے، جنہوں نے جیلیں کاٹیں، جیلوں میں ہی کچھ ایسے بھی رہنما تھے جو جیلوں میں جوانی کی حالت میں جیلوں کے اندر گئے اور وہیں پر ہی ان کی وفات ہو گئی، اپنی زندگی انہوں نے وہیں گزار دی۔ نفرت و خاتمہ۔ آج دیکھیں ہمارے ملک میں اسی نظریہ پاکستان کے آگاہی نہیں ہے، لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، تو ہمارے اندر صوبائیت، علاقائی نسلی تعصب پھیلتا جا رہا ہے۔ پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان یہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے کیا گالی بنتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کی نفرت کرتے جا رہے ہیں۔ تو ان کو بتانا پڑے گا خدا را آپ اپنی اس تحریک کے بارے میں جانیں اور اپنی نفرت کو ختم کریں، کہ ہم نے آپ دیکھیں، اب جا کر دیکھیں، اب تو سوشل میڈیا پر بڑا ایزیلی میسر ہے کہ جو وہ علاقے جو پاکستان میں شامل نہیں ہو سکے تھے، کشمیر دیکھ لیں آپ، وہ مسلمان جو پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے، ان کے حالات جا کر دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ لہذا خدا را ان نفرتوں کو ختم کریں، یہ ہم نے اس چیز کی آگاہی اپنے نظریہ پاکستان سے متعلق لوگوں کو آگاہی اس بارے میں دینی ہے۔ پھر ہے نظریہ پاکستان سے دل لگاؤ۔ نظریہ پاکستان سے دل لگاؤ پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے، یہ بات بتانے کی اشد ضرورت ہے نظریہ پاکستان ہے کیا۔ بھئی یہ نظریہ پاکستان آپ دیکھیں تو یہ تو نظریہ اسلام ہے،
یہ اسلام نظریہ حیات ہے. یہ تو کہتا ہے اسلام کو اپنائیں، اسلام کا زندگی گزاریں. تو یہ نظریہ جو ہے، نظریہ پاکستان سے دل لگاؤ پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر ہم اس نظریے کو پر دل لگاؤ کر لیں گے، اس میں لگاؤ پیدا کر لیں گے، تو ہمیں اسلام سے بھی اور اپنے پاکستان سے بھی محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک بیٹا ہمارے 2 پارٹ میں یہ حصہ تھا، یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ ہم اگلے نئے چیپٹر سے اس کا آغاز کریں گے.